अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं समीना वकार और आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ारत तालीम ने आज कौमी सतह पर यकसा निज़ाब पॉलिसी से मुताल्लिक तमाम मंसूबों को हिदायत जारी की हैं। सेहत के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि हुकूमत अवाम को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त फराहम करेगी। वस्ती एशिया से पाकिस्तान तक का कासा 1000 बिजली तरसीली मंसूबे के तहत पाक अफगान सरहद से नौशहरा तक 113 किलोमीटर बिजली की तरसीली लाइनें बिछाने के काम का आज इफ्तिताह किया गया। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के कस्बे कुपवाड़ा में 1994 में भारतीय फौज की तरफ से किए गए कत्लेआम के मुतासरीन की याद में आज मुकम्मल हड़ताल की गई। भारत में किसानों ने खबरदार किया है कि नए ज़रई क़वानीन की मनसूखी तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। रूस और अमेरिका ने पेशगी शराइत के बगैर स्ट्रेटेजिक दिफाई हथियारों में कमी और उनकी तादाद महदूद करने के मुआहदे में तौसी पर इत्तेफाक किया है। आज कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 308 रन बनाए। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने ऐवान बाला में पार्लिमानी और कानून साजी से मुताल्लिका उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने पर जोर देते हुए कहा है कि वो तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुद सूबे का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख्यालात का इजहार खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान से गुफ्तगू करते हुए किया, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे में जैतून की काश्त, शहद की पैदावार के लिए बिलियन ट्री और खुश्क बेवजात के 1 अरब दरख्त लगाने के मंसूबों के बारे में बताया। उन्होंने वज़ीर आज़म को सूबे में यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया में इस्लाहात के बारे में भी बताया। उधर कौमी असम्बली के रुकन गौस बख्श खान महर ने भी आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने हल्के को दरपेश मसाइल के हल के लिए किए गए इक़दामात और जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया। मनसूबाबंदी के वज़ीर असद उमर और सियासी उमूर के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक आमिर डोगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूदा हुकूमत की तरफ से लिए गए कर्जों के मामले पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में लिए गए कर्जों और उन पर सूद की मद में 6 ट्रिलियन रुपए की अदायगी की गई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में खुसूसन मुआशरे के पसमानदा तबकों की मुआवनत के लिए मुख्तलिफ शोबों में 10 खरब 20 अरब रुपए फराहम किए गए। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई है। पेट्रोल महंगा होता है तो उससे बिजली भी महंगी शुरू हो जाती है बननी, तो इसकी वजह से एक महंगाई आई और पिछले साल जो है तो जनवरी में तकरीबन 20% तक इन्फ्लेशन चली गई थी, जिसको अब हम दोबारा नीचे ले आए हैं। तो चीजों की अशा की कीमतें कम भी हो रही हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ गई है। इंडस्ट्री में एक मुतहर्रिक हुई है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री भी मुतहर्रिक हुई है, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं। मुस्बत असरात हैं इकोनॉमी के, वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। अब इकोनॉमी काफी स्टेबल हो गई है।
شبلی فراز نے کہا کہ حکومت نے حسابات جاریہ کا خسارہ ختم کر دیا ہے اور چند ماہ میں یہ مثبت بھی رہا، جبکہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات سے جب آئندہ سینٹ انتخابات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت شفاف انداز میں انتخابات کے انعقاد پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اوپن بیلٹنگ پر سپریم کورٹ سے رہنمائی کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے پر ایک بل بھی تیار کیا ہے اور اس امر کا مشاہدہ کیا جائے گا کہ آیا حزب اختلاف قانون سازی کی حمایت کرتی ہے۔ شبلی فراز نے ایک اور سوال کے جواب میں کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں، کیونکہ وہ متنازع بیانیاں لے کر چل رہی ہے اور مفادات کے حصول کے لیے کام کر رہی ہے۔ براڈ شیٹ معاملے کے بارے میں ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عظمت شیخ کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے حکمران بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، جس کی تحقیقات کی جانی چاہیے۔ وزارت تعلیم نے آج قومی سطح پر یکساں تعلیمی نصاب کی پالیسی سے متعلق تمام صوبائی حکومتوں کو ایک خط تحریر کیا ہے اور نجی ناچران کو بھی طلبہ کے سیکھنے کا عمل مدنظر رکھتے ہوئے یہ درسی کتب تیار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت کے مطابق نجی پبلشرز کو اس حوالے سے اپنے متعلقہ علاقوں کے ٹیکسٹ بک بورڈ سے NOC حاصل کرنا ہوگا تاکہ بورڈز یہ چیک کر سکے کہ نصاب میں کوئی ملک دشمن اور مذہب کے خلاف یا کوئی دیگر قابل اعتراض مواد تو شامل نہیں کیا گیا۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے تمام صوبائی ٹیکسٹ بک بورڈز کو ہدایت کی ہے کہ وہ یہ بات یقینی بنائیں کہ یکساں قومی نصاب کے مقاصد سے ہم آہنگ درسی کتب تیار کرنے والے نجی پبلشرز اپنے فرائض بطریق احسن ادا کریں۔ وزارت نے متعلقہ حکام کو بھی آگاہ کیا ہے کہ اسکولوں کی طویل عرصے تک بندش اور مئی اور جون میں ہونے والے امتحانات کو اگلی تاریخوں تک مؤخر کرنے کی وجہ سے نیا تعلیمی سال اب اگست میں شروع ہوگا۔ یاد رہے کہ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے صوبائی حکومتوں اور دوسرے تمام فریقوں کی مشاورت سے ابتدائی سے 5ویں جماعت تک کا قومی نصاب تیار کیا ہے، جو اگلے تعلیمی سال سے ملک بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں رائج کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بہت قربانیوں کے بعد امن حاصل ہوا ہے اور کسی کو بھی ملک میں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج پشاور میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا نے ملک میں امن کے قیام کے لیے فرنٹ لائن کردار ادا کیا اور پوری قوم اپنے عوام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کا احترام کرتی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت صوبے کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے اور تمام ضروری وسائل سے اسے فراہم کیے جائیں گے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت عام لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین مفت فراہم کرے گی۔ انہوں نے آج شعبہ صحت سے متعلق آن لائن ورکشاپ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین نے پاکستان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے 5 لاکھ انجیکشنز کا تحفہ دیا ہے، جس کی عام لوگوں کو مفت دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ پہلے مرحلے میں صحت کے صف اول کے کارکنوں کو ویکسین لگائی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں بزرگ شہریوں کو انسداد کرونا ویکسین دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین دینے کے عمل کے لیے صحت کے 6 لاکھ کارکنوں کا اندراج ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر بھی زور دیا کہ اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وسطی ایشیا سے پاکستان تک بجلی کی ترسیل کے منصوبے کاسا 1000 کے تحت پاک افغان سرحد سے نوشہرہ تک 113 کلومیٹر بجلی کی ترسیلی لائنز بچھانے کے کام کا آج افتتاح کیا گیا۔ وزیر بجلی عمر ایوب خان اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر بندر حجار نے ایک ورچوئل تقریب میں منصوبے کا افتتاح کیا۔ یہ ترسیلی لائن جنوبی ایشیا وسطی ایشیائی خطے کے تجارت اور ترسیلی منصوبے کے تحت افغانستان کے ذریعے پاکستان کو کرغزستان اور تاجکستان سے اضافی پن بجلی درآمد کرنے کے لیے بچھائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر عمر ایوب نے کہا کہ یہ منصوبہ بجلی کے علاقائی کنیکشن اور مربوط برقی مارکیٹ کے قیام کے ذریعے 4 شریک رکن ممالک کے درمیان اقتصادی روابط قائم کرنے میں مدد دے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ توانائی کی سیکیورٹی میں بھی مثبت کردار ادا کرے گا، کیونکہ سرحد پار سے زیادہ مقدار میں بجلی کی درآمد اور برآمد کے ذریعے پاکستان کا انرجی مکس مستحکم ہو گیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت نے ملک کے انرجی مکس میں پن بجلی کی پیداوار کے 40% حصے سمیت 2025 تک قابل تجدید توانائی کا 25% اور 2030 تک 30% متعارف کرانے کے بڑے اہداف مقرر کیے ہیں۔ ڈاکٹر بندر حجاب نے ایک آن لائن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاسا 1000 منصوبہ رکن ممالک کے لیے اقتصادی سرگرمیوں اور علاقائی روابط کو فروغ دے گا۔ قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وفاقی وزیر سید فخر امام کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں ملک میں کپاس کی پیداوار بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی کی بحالی پر بھی غور کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سید فخر امام نے کہا کہ کپاس ایک اہم فصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خوردنی تیل کی 7% پیداوار کپاس سے ہو رہی ہے۔ اجلاس کے دوران تجویز دی گئی کہ بائیو ٹیکنالوجی اور جینیاتی انجینئرنگ عالمی معاونت استعمال کرتے ہوئے ضروری ہے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ تحقیق کے بغیر کپاس کی پیداوار میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈنمارک کے سفیر لس روس ہوم نے آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فخر امام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا کہ پاکستان ڈنمارک کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈنمارک پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دونوں عہدیداروں نے یونیورسٹیوں اور پیشہ ورانہ تربیت کے اداروں میں طالب علموں کے تبادلوں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی۔ بین الاقوامی ترقی کے محکمے کے سربراہ اینابل جیری بھی ہائی کمشنر کے ہمراہ تھیں۔ پاکستان اور چین نے چین پاکستانی اقتصادی راہداری منصوبے کی مؤثر نگرانی کے لیے پاکستانی پارلیمنٹ اور چین کی نیشنل پیپلز کانگریس بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اور چین کے نیشنل پیپلز کانگریس کے چیئرمین لی یوان شو کے درمیان ورچوئل ملاقات میں ہوا۔ فریقین میں اتفاق رائے پایا گیا کہ پارلیمانی امور اقتصادی تعاون کے ذریعے بڑھتے ہوئے معاشی تعاون سے موجودہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ اسد قیصر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین کو قریب ترین دوست، پکا شراکت دار اور بھائی سمجھتا ہے۔ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کو دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کے 71 سال مکمل ہونے اور چین کے نئے سال پر مبارکباد دی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا کہ پاکستان چین کی علاقائی سالمیت پر یقین رکھتا ہے اور ایک چینی پالیسی کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر دنیا کے نقشے پر رشتہ ہوا زخم ہے اور کشمیری عوام کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کی عالمی برادری کی توجہ اور بین الاقوامی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس کے چیئرمین لی جوان شو نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک پاکستان اور دفاع اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ملیشین حکام نے پاکستانی قومی ایئر لائنز کا طیارہ اس کے حوالے کر دیا ہے جو لیزنگ فرم کے کچھ واجبات کے مسئلے پر اس ماہ کی 15 تاریخ کو تحویل میں لیا گیا تھا۔ پی آئی اے کے ترجمان کے مطابق ایئر لائن نے لیزنگ فرم کے ساتھ عدالت سے باہر تصفیہ کے لیے معاہدہ کیا، جس کے بعد عدالت نے طیارے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن بطور کمرشل فلائٹ طیارے کو ملک میں واپس لائے گی، جس کے لیے پی آئی اے کا عملہ ملیشیا روانہ کیا جا رہا ہے۔ پی آئی اے ترجمان نے کہا کہ طیارے کی واپسی 2 دن میں متوقع ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک بن گیا ہے جس سے نہ صرف اس کے اپنے شہریوں بلکہ پورے جنوبی ایشیائی خطے کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اگرچہ یورپی یونین ڈس انفو لیب کا نوٹس لیا ہے، تاہم انہوں نے سوال کیا کہ کب بین الاقوامی تنظیمیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لوگوں اور ملک کے کسانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے پر بھارت کا احتساب کریں گی۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت کا ایک بڑی جمہوریت
होने का दावा मुकम्मल तौर पर एक फ्रॉड है जिसका मकसद शरंगेज भारत के मकरूह चेहरे को आलमी बिरादरी से छुपाने के लिए उसकी आंखों में धूल झोंकना है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत जारहाना और तोसी पसंद अजाइम के साथ एक दहशतगर्द मुल्क है जहां अक़लियतें मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हैं। राजा फारूक हैदर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर के लोगों की नाकाबिल तनसीख पुरअमन तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए गुज़िश्ता 7 अशरों से ज़ायद अरसे से खौफ व हरास फैलाने का सिलसिला तेज कर दिया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों के हाथों कुपवाड़ा कत्लेआम के शहादा की बरसी पर आज कस्बे में मुकम्मल हड़ताल की गई। कुपवाड़ा में तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहे जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, शबीर अहमद डार, बिलाल अहमद सिद्दीकी, अब्दुस्समद इनकलाबी और दीगर ने शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इस अज़्म का अदा किया कि कश्मीरी आज़ादी के लिए अजीम मकसद के लिए अपने शुहदा की कुर्बानियों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। इंसानी हुकूक़ के कारकुन मोहम्मद अहसन अवंतो ने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के नाम एक ख़त में कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें भारतीय फौजियों की तरफ से इलाके में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और बदतरीन जबरो इस्तबदाद से निजात दिलाने के लिए किरदार अदा करेंगे। कराची में आर्ट्स काउंसिल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि भारत ने जमहूरी इक़्तिदार और उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तमाम शहरी आज़ादियों को सलब कर रखा है। जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक याददाश्त में मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर तशवीश का इज़हार किया है। फोरम ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच पर भी जोर दिया कि वो अपनी टीमें मकबूजा इलाके में भेजें ताकि वो खुद देख सकें कि मुसलसल फौजी मुहासरे की वजह से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी किस तरह मफलूज होकर रह गए हैं। भारत में एहतजाज करने वाले किसानों ने खबरदार किया है कि जब तक हुकूमत तमाम तीनों ज़रई बिल वापस नहीं लेती उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटेंगे। उड़ीसा मशरक़ी रियासत से गुजरात की मगरबी रियासत तक किसान रहनुमाओं ने साफ तौर पर कहा है कि वो दिल्ली में एहतजाज करने वाले किसानों की पूरी तरह हिमायत जारी रखेंगे। चीन ने कहा है कि भारतीय हुकूमत का 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी आयद करने का फैसला तिजारत के आलमी इदारे की मुनसिफाना तिजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और इससे चीनी कंपनियां मुतासर होंगी। चीनी सफारतखाने के तर्जुमान बी रोंग ने एक बयान में भारत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर अपने इम्तियाजी इक़दामात वापस ले और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के इक़दामात से गुरेज करे। रूस और अमेरिका ने पेश की शराइत के बगैर तज़वीराती दिफाई हथियारों में मजीद कमी और उनकी हदबंदी के लिए इक़दामात के बारे में मुआहिदे पर तोसी करने पर इत्तफाक किया है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई राबाकोफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त और बाहमी मफाद परस्ती है। इससे पहले आज पार्लियामेंट के ऐवान ज़री में कुल 399 अरकान पार्लियामेंट ने मुआहिदे को तोसी देने के हक में वोट दिया और किसी ने मुआहिदे की तोसी के खिलाफ वोट नहीं दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मरीजों की तादाद आज 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई और 21 लाख अफराद से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। रॉयटर्स के तज्ज़िये के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 13 लाख की आबादी कोरोना वायरस का शिकार है। रॉयटर्स के तज्ज़िये के मुताबिक अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, रूस और बरतानिया कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस के निस्फ़ से ज़ायद केसेस की इत्तलात उन ममालिक से मिली हैं जो दुनिया की मजमूई आबादी का 28% हैं। तकरीबन 56 ममालिक ने अपने लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन देना शुरू कर दी है और तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख अफराद को ये वैक्सीन दी जा रही है। शाम के मशरक़ी सूबे देर ज़ोर में फ़ौज ने आज 8 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए। ये शिद्दत पसंद मुल्क मशरक़ी इलाके में फ़ौज और शहरियों की बसों पर हमलों में मुलव्विस थे। कैमरून के मगरबी इलाके में एक ट्रैफिक हादसे में 53 अफराद हलाक और 29 ज़ख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब देशांग कस्बे के करीब सड़क पर एक बस और एक ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम से दोनों गाड़ियों में आग लग गई। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और अब पेश हैं खेलों की खबरें।
کراچی میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کے اختتام پر جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 308 رنز بنائے تھے اور اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ فواد عالم نے 109، فہیم اشرف نے 64 اور اظہر علی نے 51 رنز بنائے۔ اس سے پہلے جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 220 رنز بنائے تھے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ 10 کرکٹ لیگ کل سے ابوظہبی میں شروع ہو رہی ہے اور فروری تک جاری رہنے والی لیگ میں 8 فرنچائز ٹیمیں 29 میچز کھیلیں گے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی تشکیل کی ابتدائی مشاورت شروع کر دی گئی۔ فٹنس مسائل سے دوچار شاداب خان T20 سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شاداب خان کی عدم موجودگی میں لیگ اسپنر زاہد محمود کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ آل راؤنڈر عامر یامین اور اماد بٹ کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے، جبکہ اعظم خان اور شرجیل خان کے ناموں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ شفیق کا T20 ٹیم میں جگہ پانا مشکل ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جاری بلے بازوں کی نئی ون ڈے رینکنگ میں وراٹ کوہلی پہلے اور بابر اعظم تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ ICC کے بیٹسمینوں کی فہرست میں بھارت کے روہت شرما دوسرے اور نیوزی لینڈ کے روس ٹیلر چوتھے نمبر پر ہیں۔ ون ڈے بالرز کی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ پہلے، افغانستان کے مجیب الرحمان دوسرے اور پاکستان کے محمد عابد 9ویں نمبر پر موجود ہیں۔ آل راؤنڈر کی فہرست میں بنگلہ دیش کی شکیب الحسن پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پلیئرز آف دی منتھ ایوارڈ متعارف کرا دیا ہے۔ پلیئرز آف دی منتھ ایوارڈ فینس کے ووٹ اور ماہرین کے پینل کی رائے کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ مہینے کے بہترین مرد اور خاتون کرکٹ کو دیا جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش تجارتی خبریں۔ حالیہ برسوں میں سی پیک کی تعمیر کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ سرمایہ کاری بورڈ کے حکام کے مطابق پاکستان میں $25 ارب سے زائد کی براہ راست سرمایہ کاری لائی گئی ہے۔ تاحال تکمیل شدہ منصوبوں کی بدولت پاکستان میں آمد و رفت کے بنیادی ڈھانچے اور بجلی کی فراہمی میں بہتری آئی ہے۔ پاکستانی عوام کو 70,000 سے زائد روزگار کے مواقع میسر آئے ہیں، جبکہ پاکستان کے GDP نمو میں سالانہ تناسب 1.2% پوائنٹس ہے۔ سی پیک منصوبہ جات کی بدولت پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے فروغ میں نمایاں مدد ملی ہے۔ سی پیک نہ صرف چین اور پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے اہم ہے، بلکہ علاقائی خوشحالی اور مشترکہ تعمیر کے فروغ میں بھی اس منصوبے کی نمایاں حیثیت ہے۔ مثلاً رواں برس کے پہلی ششمائی کے دوران گوادر بندرگاہ سے گندم، چینی اور کھاد سمیت 20,000 میٹرک ٹن سے زائد مصنوعات افغانستان بھیجی گئی ہیں، جبکہ تقریباً 1,000 روزگار کے مواقع ملے ہیں۔ ملک میں آئندہ گندم خریداری کے حوالے سے صوبوں کو ایک پیج پر لانے کے لیے وفاقی حکومت کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے زیر انتظام بین الصوبائی اجلاس میں آئندہ گندم کی خریداری کے بارے میں اہم گفتگو ہوئی۔ اجلاس میں وفاقی حکام کے استفسار پر محکمہ خوراک سندھ کے حکام نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو سمری ارسال کی ہے کہ گندم کی حتمی قیمت خرید بتائی جائے تاکہ آیا وہ 2,000 روپے فی من ہوگی یا مزید رد و بدل ہوگا۔ سندھ کابینہ کے فیصلے کے بعد وفاق کو آگاہ کیا جائے گا۔ محکمہ خوراک خیبر پختونخوا کے حکام نے میٹنگ میں کہا کہ ان کی سالانہ گندم ضروریات 40 سے 46 لاکھ ٹن جبکہ پیداوار 12 تا 15 لاکھ ٹن ہے۔ پنجاب حکومت انہیں اپنے صوبے سے گندم خریدنے نہیں دیتی۔ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت اپنا اعتماد بحال کر کے سرمایہ کاروں کو اپنا پیسہ مارکیٹ میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کی کامیابی کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کر کے خوش اخلاق عملہ تعینات کیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان ٹیکس بار کے عہدیداران پنجاب کابینہ کی جانب سے سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی منظوری خوش آئند ہے، جس سے سرمایہ کاروں کو آسانیاں میسر ہوں گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 170 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 4,58,000 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 610 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 603 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 162 روپے 56 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 218 روپے 11 پیسے اور قیمت فروخت 223 روپے 24 پیسے، یورو قیمت خرید 193 روپے 12 پیسے اور قیمت فروخت 197 روپے 65 پیسے، سعودی ریال قیمت خرید 42 روپے 31 پیسے اور قیمت فروخت 43 روپے 39 پیسے، UAE درہم قیمت خرید 43 روپے 24 پیسے اور قیمت فروخت 44 روپے 27 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 53 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,880 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,05,154 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ممتاز ماہر تعلیم اور معروف ٹی وی کامپیئر پروفیسر لائق احمد کی 7ویں برسی آج منائی گئی۔ پروفیسر لائق احمد 1933 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 1964 میں PTV کے سائنس میگزین پروگرام کی میزبانی سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ لائق احمد ہر سال 23 مارچ کو پریڈ کے موقع پر میزبانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ پاکستان کے ممتاز مصور اور نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے پرنسپل شاکر علی کی برسی آج منائی گئی۔ وہ آج ہی کے دن 1975 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ پاکستان کے ممتاز فلم ساز اور ہدایت کار ضیاء سرحدی کی آج برسی منائی گئی۔ ضیاء سرحدی پشاور میں 1912 میں پیدا ہوئے تھے۔ ضیاء سرحدی پاکستان سے اسپین منتقل ہو گئے تھے، جہاں میڈرڈ میں ان کا انتقال 27 جنوری 1997 کو ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اداکار خیام سرحدی ان کے فرزند ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اجاگر کرنے کے لیے آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو اسلام آباد میوزیم میں ایک تصویری نمائش ہوگی۔ 2 روزہ نمائش میں تصاویر اور کشمیری دستکاریوں پر مشتمل فن پارے رکھے جائیں گے۔ لیجنڈ گلوکار سجاد علی کے بیٹے خوبی علی کا پہلا گانا اداس ریلیز ہوتے ہی مقبول ہو گیا ہے۔ اور ہم چلے گئے سائنس کی دنیا میں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کی بھی ماحولیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی صرف 1 گھنٹے کی ویڈیو سٹریمنگ سے 150 سے 1000 گرام تک کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے، لیکن میٹنگ کے دوران کیمرہ بند رکھنے سے ان کاربن پرنٹس پر ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نیٹ فلکس پر بلند معیار کے بجائے درمیانے معیار کی ویڈیو دیکھنے سے بھی ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں میں ہکلانے کی شکایت سامنے آئی ہے۔ امریکہ کرونا وائرس سے صحت مند ہونے والے 2 ایسے افراد اب تک سامنے آ چکے ہیں جنہیں صحتیاب ہونے کے بعد ہکلانے کی شکایت ہوئی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہوسٹن کے رہائشی 40 سالہ ٹیچر پیٹرک تھورٹن کا کہنا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہکلائے، لیکن کورونا کی تشخیص اور اس سے صحتیابی کے بعد مجھ میں ہکلاہٹ کا مرض رونما ہوا ہے۔ اور اب چلتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے عامر ہاشمی کی جانب۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سردی پڑی۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ بعض اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 1، لاہور 5، کراچی 10، پشاور 1، مظفر آباد 2، مری -1، جبکہ لیہ -15، سری نگر -2، پلوامہ -8، اننت ناگ -4، بارہمولہ -8، جبکہ جموں میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آج اسلام آباد میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ملک کے مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت تعلیم نے آج قومی سطح پر یکساں نصاب پالیسی سے متعلق تمام صوبوں کو ہدایات جاری کی۔ اور آج کراچی میں جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 308 رن بنائے تھے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غضنفر عزیز کھوکھر، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب،
مدیر کھیل کی خبریں نور حسین چانڈ، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن، کوآرڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔